बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। पाकिस्तानी मुईशत के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। आज खबर यह है कि यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को जीएसपी प्लस का स्टेटस दे दिया है, जिसके बाद जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं ये ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट इनकी 27 यूरोपीय ममालिक में हो सकती है, जिसका कि पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। तो ये एक अच्छी खबर है। तो हमने आज यही सोचा कि इकोनॉमी के हवाले से एक आजकल मीडिया पे एक नई स्कीम का बहुत चर्चा है, इस पे आज बात की जाए। तो ये जो स्कीम है ये है वजीर आजम की तरफ से जो नौजवानों के लिए कर्जे का ऐलान किया गया है। तो इस स्कीम का बहुत चर्चा है और बताया जा रहा है कि 100 अरब रुपए की स्कीम है और 1 लाख नौजवानों में छोटे कर्जे तकसीम किए जाएंगे 1 लाख से लेकर 20 लाख तक। तो कुछ इस पे एतराजात भी आ रहे हैं, कुछ लोग इसको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। बड़ा एतराज ये आ रहा है कि जी ये तो एक सियासी रिश्वत है और इस वक्त पाकिस्तान की मुईशत जो है उसमें से 100 अरब रुपया कहां से लाया जाएगा। तो ये जो स्कीम है नौजवानों को छोटे कर्जे देने की स्कीम, ये पाकिस्तानी मुईशत पे बोझ बनेगी या पाकिस्तानी मुईशत को आगे लेके जाएगी, इस पे आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर वकार मसूद खान साहब, जो कि सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, सेक्रेटरी खजाना है हुकूमत पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उनके साथ हैं जनाब दानियाल अजीज साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के, लेकिन इक्तिसादी अमूर पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली। और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन निसार साहब, मरूफ दानिश्वर और कॉलम नगार। हसन निसार साहब, अगर आप इजाजत दें तो हम डॉक्टर वकार मसूद साहब से गुफ्तगू शुरू कर लें। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर वकार मसूद साहब, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये इसका जो स्कीम है ये है क्या। तो इस पे सबूक सैयद साहब की एक रिपोर्ट है, वो हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। वज़ीर आज़म कर्जा स्कीम के फार्म नेशनल बैंक और फर्स्ट वुमेन बैंक से मुफ्त वसूल करके 100 रुपए फीस के साथ बैंक में जमा कराए जा सकते हैं। कागजात की जांच पड़ताल के बाद कर्जा जून तक मिलना शुरू हो जाएगा। मैं अरसा दराज से इस चक्कर में था कि किसी तरह किसी बैंक से कुछ लोन लेके तो मैं अपने कारोबार को वसी करूं। तो मुझे गेमिंग जोन के लिए कुछ पैसे दरकार थे, इसलिए मैंने अप्लाई किया। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब की स्कीम से लोगों को खतर खा फायदा होगा, लेकिन इसके प्राइसेस जरा थोड़े से मुश्किल है। कर्जा स्कीम से 1 लाख जवान इस्तेफादा करेंगे। ख्वातीन के लिए 50%, जबकि शोहदा के खानदानों के लिए 5% कोटा मुख्तस किया गया है। कर्जा 8 सालों में वापस करना होगा, ताहम कर्ज हासिल करने के पहले साल में कोई किस्त भी वापस नहीं करनी होगी। बाज़ अफराद कर्जा स्कीम के बारे में अजब कशमकश का शिकार हैं। ये इसमें तो हमें तो मसाइल ही नजर आ रहे हैं ना, ये जो कुरंदाजी हो रही है या ये जो गारंटर मांग रहे हैं, कौन किसी की गारंटी देता है? कोई भी नहीं देता। काफ़ी लोगों से ये सुनने के लिए मिल रहा है कि हमें जब ये कर्जा मिलेगा हम अपना मकान बना लेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम शादियां करेंगे, कुछ और अदर बिजनेस में वगैरह में जो फजूल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे लगाने की। कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम ये लेके बाहर चले जाएंगे और कौन पूछने वाला है, हुकूमत चेंज हो जाएगी। सबसे बेहतर ये होता कि इसके सूद में कुछ छूट दी जाती नौजवानों को। अगर ये बिला सूद हो तो बहुत ही अच्छी बात है। 100 अरब रुपए से शुरू की जाने वाली वज़ीर आज़म की कर्जा स्कीम के तहत 8 कारोबारी शोबाजात में 50 से ज्यादा कारोबार खोलने के लिए तैयार मंसूबे मौजूद हैं। वज़ीर आज़म की नौजवानों के लिए कर्जा स्कीम के तहत अभी तक तकरीबन 30 लाख से ज्यादा फार्म वसूल किए जा चुके हैं। ताहम बाज़ नौजवानों का ये कहना है कि इस स्कीम में बाज़ शराइत इतनी सख्त हैं कि शायद वो इस स्कीम से बेहतर तौर पर इस्तेफादा न कर सकें। कैमरामैन अब्दुल सोमरों के साथ सबूक सैयद, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। जी ये थी सबूक सैयद की रिपोर्ट। जी डॉक्टर वकार साहब, बहुत सी बातें हैं जो कि हम आपसे पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि ये 100 अरब रुपया जिसको आप नौजवानों में कर्जों की सूरत में तकसीम करेंगे, तो ये इस वक्त जो हमारी मुईशत की हालत है, ये 100 अरब रुपया आप कहां से लेके आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। मेरी अर्ज ये है, मैं आपके पहले सवाल का इख्तिसार से जवाब देता हूँ। इस वक्त बैंकों के पास जो मुकम्मल कर्जे हैं उनकी तादाद 5 ट्रिलियन है और एक अमल का आगाज कर रहे हैं वजीर आजम कि उसका एक हिस्सा जो है उन तबकात तक पहुंचे जो महरूम हैं और 10% 5 साल में। अभी तो प्रोग्राम ये 100 अरब रुपए पहले साल और 100 के हिसाब से 5 साल के लिए रखे हुए हैं।
تو اگر یہ اسی تو 5 سال میں 500 ارب روپے 500 ارب روپے جو صرف 10% ہوگا ملک میں اس وقت موجودہ جو پورٹ فولیو ہے بینکنگ سسٹم کا ایڈوانسز کا. تو لہٰذا یہ آپ کے سوال سے میں یہ بھی بتاتا چلوں, لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بجٹ سے ہم پیسے دے رہے ہیں. بجٹ سے جو ہم چیز دے رہے ہیں میں اس کی مزید وضاحت کروں گا. اس وقت 2 چیزیں ہم کر رہے ہیں. ایک یہ کہ اس کی جو لاگت ہے, اس پہ جو سود ہے, معاف کیجیے گا, مارک اپ ہے, اس کو ہم 8% تک صرف محفوظ کر رہے ہیں بوروور کے لیے. باقی جو اس کی لاگت ہوگی جو کائبور پلس 500 بیسس پوائنٹ تک ہے, اور اگر اس وقت 15% ہے وہ, تو 7% گورنمنٹ دے رہی ہے. ایک یہ سبسڈی حکومت دے رہی ہے. دوسرا جو نقصانات ہوں گے اس میں سے پورٹ فولیو کا 5% بینکوں کا وہ حکومت. تو یہ 100 ارب روپیہ بجٹ میں سے نہیں دے رہے آپ؟ جی نہیں, یہ تو بینکوں کے پاس جو ان کا جو کاروبار ہے اس کی طرف راغب کر رہے ہیں, اور اس میں آغاز کار میں نیشنل بینک اور فرسٹ وومن بینک کے ذریعے کر رہے ہیں. دوسرا اور میں بتاتے چلوں کہ اس میں ہم اسٹیٹ بینک کو بھی لے کر آئیں گے. ری فائنینسنگ کی فیسلٹی اگر ضرورت پڑی اس کو بھی استعمال کریں گے. جی حسن نثار صاحب, اب آپ یہ بتائیے کہ جیسا کہ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے بتایا کہ پہلے سال 100 ارب روپیہ تقسیم ہوگا 1 لاکھ نوجوانوں میں, اور 5 سال میں 500 ارب روپے 5 لاکھ نوجوانوں میں تقسیم کیے جائیں گے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بڑی اچھی اسکیم ہے, 5 لاکھ نوجوان جو ہیں ان کو روزگار ملے گا؟ دیکھیں, یہ اندھے ریوڑیاں بانٹیں گے اور یہ اس اعتبار سے اچھی اسکیم ہے. میرا تو دل کرتا ہے کہ جس نے یہ کنسیو کی ہے میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں. بنیادی طور پہ میر صاحب, یہ پیلی ٹیکسیوں, یہ سولر لیمپوں, لیپ ٹاپوں, یہ اس طرح کی نوٹنکیوں جیسی ایک اور نوٹنکی ہے. لیکن بات سنیں, کل کی بات ہے, آپ نے اس بچی کی تصویر دیکھی ہوگی جس نے باپ سے کالج کی فیس مانگی. باپ نے اپنی بیٹی کو گولی ماری اور پھر اپنی کنپٹی پہ مار لی. یہ ظالموں کا کے ہاتھ میں آیا ہوا سارا کاروبار ہے. اصل پرابلم ہے لوگوں کی قوت خرید بڑھانا. باٹم لائن ہے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ کرنا. میں یہ نہیں کہہ رہا مہنگائی کم کرنا, قوت خرید میں اضافہ کرنا. کیا ایسی کوئی بےہودہ اسکیم, ویدر اٹ از پیلی ٹیکسی, ویدر اٹ از وہ جو لیمپس بانٹے, میٹرو شیٹرو, یہ ڈھونگ ڈرامے تو بہت اچھے ہیں, لیکن کیا اس سے عوام کی قوت خرید میں اضافہ ہوگا؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی نوعیت کا سوال ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, 100 ارب روپیہ 1 لاکھ نوجوان 5 سال میں یہ زیادہ سے زیادہ کتنے بھگتا لیں گے؟ اور یوتھ کی تعداد ہے, اٹ رنز انٹو کروڑز. جن کو نہیں ملیں گے ان کا کیا قصور ہوگا؟ اس کی ٹرانسپیرنسی, اس کو جو ہیڈ کر رہا ہے وہ کوئی ڈاکٹر امجد ثاقب ہے؟ وہ کریڈیبل آدمی ہے؟ اس کی ٹرانسپیرنسی کی صورتحال کیا ہوگی؟ میں نے بیوروکریٹس کے گھر میں 25 30 پیلی ٹیکسیاں کھڑی دیکھی ہیں جب انہوں نے اس طرح کا ڈرامہ لگایا تھا. اچھا, ایک اور بات مجھے بتائیں کہ بائی دا ٹائم اٹ میچورز, اس وقت تک آپ کا 1 لاکھ روپیہ, میرا خیال ہے اگر 25,000 بھی رہ گیا وہ تو غنیمت ہوگی. مجھے سمجھائیں وہ کون سا کاروبار ہے جو 1 لاکھ سے 10 15 20 لاکھ تک کے درمیان ہوگا؟ اور وہی جو ایک صاحب نے ابھی آپ کی رپورٹ میں بتایا تھا کہ اس سے گھروں کی کوئی لوگ گھر اپنا کوئی 2-4 کمرے اور بنا لیں گے, کوئی بچی کی شادی کر لے گا, کوئی پیسہ لے کے بیرون ملک چلا جائے گا, کوئی اس سے ویزا خرید لے گا. اچھا, میں کہتا ہوں کہ 2-3-4 سال کے بعد اس کا نتیجہ اگر مکمل تباہی, یہ انہوں نے بینک پہلے بھی برباد کیے ہیں یا پھر برباد کریں. اچھا, اب آپ نے بہت سے اعتراضات اٹھا دیے ہیں. دانیال عزیز صاحب, حسن نثار صاحب نے کہا ہے بےہودہ نوٹنکی. بس جی, اپنا حسن نثار صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے. وہ میں تو آپ کو یہی بتا سکتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, آپ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پہ, افریقن ڈیولپمنٹ بینک کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, تمام دنیا کے جو مختلف ملکوں میں ترقی کرانے کے لیے جو طریقہ کار ہے
ان سب نے یوتھ لون گارنٹی اسکیمز بنائی ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. افریقن ڈیولپمنٹ بینک نے, جس میں افریقہ کے تقریباً 22 ممالک شامل ہیں, اس میں 5.4 ارب روپے جو کہ تقریباً $50 ملین بنتے ہیں, ان کے لیے انہوں نے ان تمام ممالک کے جو یوتھ ہے اسی طرح سے ایک انویسٹمنٹ اسکیم بنائی ہوئی ہے. بے شمار ممالک ہیں جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وسیلہ حق پروگرام تھا بہت چھوٹے پیمانے پہ تھا, لیکن اس چیز کی نشاندہی ان کو بھی سمجھ آتی تھی. جو پاکستان تحریک انصاف ہے انہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ ہم اس طرح کی اسکیم بنائیں گے جو کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کے لیے, لیکن اور اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ میں, تو تمام سیاسی جماعتیں, تمام دنیا کے ادارے, تمام انٹرنیشنل جو نوعیت کے ہیں وہ اس چیز کو سراہتے ہیں. اب اس کی امپلیمنٹیشن کے جو مسئلے مسائل ہیں جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا, اس کے لیے جو اس دفعہ یہ تیاری کی گئی ہے اس میں بینکوں کے ذریعے, اور اسٹیٹ بینک کی کوارٹرلی مانیٹرنگ رپورٹ ہے, اس میں تمام تر جو ڈاؤن سائڈ رسک ہے اس کو مینج کرنے کے لیے باقاعدہ حدیں رکھی گئی ہیں اور ان کے لیے پروویژننگ کی گئی ہے. سو اس میں یہ نہیں ہے کہ غریب ملکوں میں یہ چیز نہیں ہوتی, لیکن بالآخر سب یہ اگری کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ کسی بھی معیشت کو اگر آپ نے اٹھانا ہے, انکلوڈنگ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں, تو وہ تبھی اٹھ سکتی ہے کہ جب آپ کی یوتھ جو ہے وہ امپاور ہو. اب میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو لیفٹ کے لوگ ہیں جنہوں نے نیشنلائزیشن کی 1973 میں, اور اس کے بعد تمام تر جو ہمارا پرائیویٹ انٹرپرائز تھا اس کو نیشنلائز کر کے حکومت کو ہولی سولی ذمہ دار بنا دیا کہ تمام نوکریاں انہوں نے ہی بانٹنی, کیونکہ انٹرپرائز تو کوئی تھا ہی نہیں. وہاں سے پٹری سے اتر کے پاکستان اب آہستہ آہستہ وہ زخم پور کرنے کے لیے اس طرح کی انٹرپرینوریل اسپرٹ تیار کر رہی ہے تاکہ پاکستان کی معیشت چل سکے. تو اگر یہ لیفٹ کے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی تو وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ روس کیسے ٹوٹا اور چین کیسے ہٹا. روس کی طرف نہیں جانا. اسد عمر صاحب, آپ ہر صاحب سے اتفاق کرتے ہیں یا دانیال عزیز صاحب سے؟ میں دونوں سے اتفاق کرتا ہوں, اور میں بتاتا ہوں میں کیوں اتفاق کر رہا ہوں. دیکھیں, بنیادی طور پر نوجوانوں کو ایسے کوئی اسکیم دینا جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں, یہ اچھی چیز ہے, یہ ایک اچھی چیز ہے اور یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. صرف اس کا دار و مدار کہ واقعی میں وہ اچھی ہوتی ہے یہ نہیں ہوتی, وہ اس پہ دار و مدار ہوگا کہ وہ ایک سیاسی اسکیم بنتی ہے یا وہ ایک پروفیشنل ڈیولپمنٹ اسکیم بنتی ہے. کچھ خدشات میں آپ کو بتا دوں ابھی ہیں, اور اس کے بعد میں, پہلا خدشہ تو یہ ہے کہ اس اسکیم کے اندر اجازت یہ دی جا رہی ہے کہ 100 روپے کا اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو 90 روپے تک آپ قرضہ لے سکتے ہیں. اچھا, میں نے ساری زندگی بزنس کیے ہیں, بہت کم بزنس ایسے ہیں جو 90% قرضے کا بوجھ برداشت کر سکے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان قرضوں کو واپس ہونا یقینی تو نہیں, لیکن ان کی چانسز بڑھانے کے لیے پروڈینشل ریگولیشنز بنائے ہوئے. اس کے لحاظ سے 70% سے زیادہ قرضہ نہیں ہونا چاہیے کسی بزنس کے اوپر, یہاں 90% الاؤ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس کے اوپر ایک کام یہ ہو رہا ہے کہ شروع میں جو اسکیم ہے اس میں ہاں لکھا ہوا ہے اسکیم کے اندر کہ آئندہ کبھی پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو بھی ہوگا, لیکن ابھی حکومتی اداروں کے تھرو, بینکوں کے تھرو ہو رہا ہے, جہاں پہ سیاسی اثر و رسوخ ڈائریکٹلی اپلائی کیا جا سکتا ہے. تو یہ خدشہ نظر آ رہا ہے. پھر آپ اگر ماضی کی طرف دیکھیں تو پیلی ٹیکسی کی مثال بالکل صحیح مثال ہے. پیلی ٹیکسی بھی بری اسکیم نہیں تھی, وہ اچھی اسکیم تھی. وہ اس کا بھی آئیڈیا اگر آپ کو یاد ہو تو پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے تھا. ویسے بائی دی وے اس کی 45 سال ڈیفینیشن ہے نوجوان کی, اتنے نوجوان بھی نہیں ہے اسکیم کے اندر. پہلے پیلی ٹیکسی کا آپ کے ساتھ ہو چکا ہے. یہاں پہ جو شروعات ہم دیکھ رہے ہیں, وزیر اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے, نام اس کا وزیر اعظم ہے, پیسہ دے رہا ہے پاکستان کا ٹیکس پیئر, تصویر لگی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی, ان کی پروجیکشن ہو رہی ہے, بیٹی ان کو بنا دیا گیا ہے کہ جی وہ اس کو لیڈ کریں گی ساری پروجیکٹ کو. تو جو ماضی ہے اور جو شروع کے اثرات اس میں نظر آ رہے ہیں اس میں سیاسی رنگ زیادہ نظر آ رہا ہے اور پروفیشنل کم نظر آ رہا ہے. تو ڈر, خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ کہیں یہ سیاسی نوٹنکی بازی نہ ہو جائے. اچھا ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, ایک جو انہوں نے ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا کہ جی جو اسٹیٹ بینک کے جو رولز ہیں اس کے مطابق اگر آپ کو کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو 100 روپے میں سے 70 روپے کا قرضہ آپ لے سکتے ہیں, 30% آپ کی اپنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, لیکن اس میں آپ 90% ان کو قرضہ دے رہے ہیں. تو یہ اس وقت اس کا کیا جواب دیں گے آپ؟ دیکھیے, یہ اسکیم جو عام لینڈنگ پروگرامز ہیں اس سے مختلف ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایس ایم ای سیکٹر کی ہے, جہاں پر 5 ملین تک کی فائنینسنگ بغیر کسی سیکیورٹی کے دی جا سکتی ہے, جسے کہتے ہیں کلین لینڈنگ. ہم تو اس کے باوجود اس کے اندر گارنٹی وغیرہ کا بھی عنصر ہے جیسے ابھی آیا ہے,
لہذا اس میں کوئی انٹورڈ ایلیمنٹ نہیں ہے بمقابلہ جو اسٹیٹ بینک نے اس کو جاری کیا ہے، اور تمام بینکوں سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ دوسرا یہ کہ اس میں گورنمنٹ آ رہی ہے اور گورنمنٹ نے خود ایک اس کا حصہ جو اس کے لاسز کا ہے وہ برداشت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حامد صاحب کچھ باتیں سبق سید نے کی ہیں اور وہاں پہ کچھ مغالطے ہیں، میں جلدی آپ کو بتا دوں۔ ایک وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جو قرضے جو ہیں جون 14 میں فراہم ہوں گے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ماہانہ جو ہیں ہم 15,000 تک قرضے، کیونکہ اس میں مانگ بہت زیادہ ہے، اگر وہ منظور ہو گئے جو ڈیو ڈیلیجنس آئیں گے، اور میں اسد صاحب کی معلومات کے لیے اور ان کے اطمینان کے لیے بتاؤں گا کہ کیا ڈیو ڈیلیجنس اس میں ہوگی، تو ہر مہینے 15,000 تک کے ہم قرضے دیں گے، یعنی کہ ایک کب سے اس دسمبر سے۔ اچھا، دسمبر کے آخر میں تیار ہوں گے کہ پہلا لاٹ لے کے چلیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طریقے سے باقی 6 مہینے میں، تو یہ پہلا جو 1 لاکھ ہے وہ 7 مہینے میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے وہ بچت نہیں لی کیونکہ ہم نے ہر سال کرنا ہے 5 لاکھ سالانہ۔ دوسری بات وہاں پر یہ کہی گئی کہ یہاں پر بعض لوگوں کو یہ خیال ہے، اور میں نے خود گیا جس دن اسکیم ہو رہی تھی، میں گیا وہاں پر، میں نے پوچھا، ایک خاتون تھی کہ آپ کیا کریں گی، انہوں نے کہا میں گھر بناؤں گی۔ میں نے کہا بیوی یہ گھر بنانے کے لیے نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہمارے بیچارے سادہ لوگ ہیں، بعض وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں جاؤں گا اور میں اپنے گھر بنانے کے لیے، شادی کرنے کے لیے، یا کوئی اور جو میرے ہیلتھ سے متعلق ایشوز ہیں اس کے لیے میں یہ کر، یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ بہت احتیاط کے ساتھ یہ پروگرام بنا ہے، اس لیے آپ نے بیچ میں گارنٹی رکھی ہے۔ اس میں گارنٹی بھی رکھی ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں، دیکھیے یہ اسکیم وزیر اعظم کی سرپرستی میں کوئی اس میں 3 مہینے لگے، وہ کہ یہ بجٹ کے موقع پہ وزیر خزانہ نے اس کا اعلان کر دیا تھا، لیکن جب اس پہ گفتگو ہوئی اور یہ بات اس کی شکل گری، صورت گری ہوئی، تو اس کو 3 مہینے لگے، جس میں جیسا وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ میں نے 60 گھنٹے تو اپنے خود لگائے ہیں۔ اس کی ایک جزیات، حتیٰ کہ فارم وزیر اعظم نے خود بنایا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جب بھی ایک اپلیکیشن لاگ ان ہو رہی ہے تو وہ کوئی 6-7 بڑے اکابرین کو ریئل ٹائم پر وہ معلوم ہوگی، اور وہ اس کی نگہبانی کریں گے جب تک کہ وہ پروسیس ہو رہی ہے اور اس پہ کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور ہر فیصلے کے متعلق یہ لکھا جانا ہے، اگر اس کو رد کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اگر قبول کر رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات۔ اچھا، ٹرانسپیرنسی کا سوال اٹھایا، میں اب لاتا ہوں آپ کو ٹرانسپیرنسی کا۔ دیکھیے یہ تو وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے ہے۔ ایسی کوئی تفریق کہیں نہیں ہوگی کہ جی یہ فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کے ساتھ ہے، یہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں آپ کا ضمنی سوال آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ 1 مہینے کے بعد اگر ہم چاہیں کہ آپ ہمیں فہرست فراہم کریں کہ آپ نے جن 15,000 نوجوانوں کو یہ قرضے دیے ہیں، آپ اس کی فہرست دیں گے؟ سر آپ کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ سب کا سب جو ہے ٹرانسپیرنٹلی ایک جو ویب سائٹ ہے اس پہ اویلیبل ہوگا۔ ویب سائٹ پہ ہوگا، بالکل۔ جی حسن نثار صاحب، ڈاکٹر وقار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جس کو بھی قرضہ ملے گا وہ ویب سائٹ پہ موجود ہوگا، تو ٹرانسپیرنسی کا سوال کافی حد تک ایڈریس نہیں ہو جاتا۔ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ بے شمار ملکوں میں ایسی اسکیموں کا حوالہ دیا گیا ہے، جی، تو حامد میر صاحب بے شمار ملکوں میں بیوروکریسی بھی ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کرتی جو یہ یہاں کرتے ہیں۔ جی، بے شمار ملکوں میں فوج بھی ہوتی ہے، وہ اس طرح قبضے نہیں کرتی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بے شمار ملکوں میں سیاستدان بھی ہوتے ہیں، وزیر اعظم بھی ہوتے ہیں، وہ جائیدادیں باہر نہیں رکھتے اور کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ باہر نہیں کرتے۔ بے شمار ملکوں میں عدلیہ بھی ہوتی ہے اور وہ 100 موٹوں کا استعمال ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے کرتی ہے۔ سو یہ مثال دینا کہ یہ اچھا، ابھی یہ جو ایک صاحب نے یہ بات کی کہ پیلی ٹیکسی اسکیم کے طور پہ ٹھیک تھی، سو میرا اعتراض یہ تو قطعاً نہیں ہے۔ جی، میں ایک بنیادی اقتصادی سوال کر رہا ہوں کہ اس ملک کے لیے ہر وہ اسکیم کینسر ہے، ایڈز ہے، اقتصادی حوالے سے، معاشی حوالے سے، فسکل حوالے سے، جو اس ملک کے عوام کا ایٹ لارج میکرو لیول پہ ان کی قوت خرید کو سہارا نہیں دیتی، اسٹرینتھن نہیں کرتی۔ یہ ایک دیکھیں بات سنیں، آج یہ بات آپ لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ، اس پہ جو ابھی وقار مسعود صاحب فرما رہے تھے، مجھے کسی کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے، ہمارا ایک خاص کلچر ہے، ایک خاص سیٹ اپ، ایک خاص طرح کے لوگ ہیں ہم۔ یہ سوائے اس کے کہ ابیوز ہوگا اور
یہ آلریڈی ایم ایل ایز ایم پی ایز نے لوٹ سنا اس کی مچا دی ہے. اچھا اس کے فارمز کی. یہ جن لوگوں کے پاس جائیں گے وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اچھا آپ نے قوت خرید کا سوال اٹھایا. ریوڑیاں گھروں میں بٹیں گی. جی آپ نے کہا کہ قوت خرید میں اضافہ نہیں ہوگا, یہ آپ کا بڑا اہم سوال ہے. ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں. اچھا نہیں, ایک اور بات پلیز مجھے لیٹ می کنکلوڈ یہاں جی کہ دیکھیں قرض تو اگر ملنا ہے کسی بے حد ضرورت مند کو, ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی جس کو ₹1,00,000 دیں گے وہ اس سے آج کل سردیوں کا موسم ہے ریوڑیاں خریدے گا, مونگ پھلیاں لے گا, کرے گا کیا اس کا؟ یہ 5 لاکھ میں کون سا کاروبار ہوگا اس کا؟ دیکھیں بات سنیں, ان کی صاحبزادی اس کی نگران ہے, وہ بہت کمپیٹنٹ ہوں گی, بہت کیپیبل ہوں گی, بہت ویل میننگ ہوں گی اور یقیناً ہوں گی, لیکن ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ میں نے امجد ثاقب کا حوالہ دیا, جو بندہ جو کریڈیبل آدمی ہے, جس کو اس کا تجربہ ہے, جو اس کو کامیابی سے بہت بڑے پیمانے پہ فرد واحد ہونے کے ناطے کر چکا ہے, کسی ایسے پروفیشنل کو, سیزنڈ آدمی کو ہائر کرتے تو اس سکیم کی آدھی کریڈیبلٹی تو ویسے ہی وہیں اسٹیبلش ہو جاتی. مجھے بتائیں جس بیچارے کو 2 لاکھ 4 لاکھ کے لیے ضامن چاہیے اس کی ضمانت دے گا کون؟ چلیں یہ آپ نے دو تین اہم سوال اٹھائے ہیں, اس کا ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ابھی جواب لیتا ہوں, لیکن مجھے ایک وقفہ لینا ہے. وقفے سے پہلے میں آپ کو بتا چلوں کہ تقریباً 50-55 کے قریب جو کاروبار ہیں وہ نوجوان کر سکتے ہیں. اس میں سے جو اہم کاروبار ہیں وہ کیا ہیں؟ جی شہد پیدا کرنے کا یونٹ لگایا جا سکتا ہے, پروسیسنگ یونٹ لگایا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ انٹیریئر ڈیزائننگ اور لینڈسکیپنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے, بکریاں پالنے کا فارم جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے, گوشت کی دکان قائم کی جا سکتی ہے, پولٹری فارم, مچھلی فارم, بیکری, فرنیچر مینوفیکچرنگ یونٹ, پھولوں کی دکان, اچار بنانے کا یونٹ, لیدر گڈز مینوفیکچرنگ یونٹ, ماربل ٹائلز مینوفیکچرنگ یونٹ, فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ, مونٹیسوری اسکول, بوتیک, قالین بافی کا یونٹ, سیکورٹی ایجنسی, کیٹرنگ اینڈ ڈیکوریشن سروس, یعنی کہ شادی کا کام بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ اس طرح کے کام ہیں. تو یہ حسن نثار صاحب نے سوال یہ اٹھایا کہ ₹1,00,000 لے کے یا ₹5,00,000 لے کے, تو ان میں سے کون سا کاروبار شروع کیا جا سکتا ہے؟ لیکن اس میں 20 لاکھ تک کی گنجائش موجود ہے. یہ تمام سوالات بڑے اہم ہیں, اس کا جواب لیں گے ہم ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نوجوانوں کے لیے جو وزیر اعظم کی قرضہ سکیم ہے اس پہ ہم بات چیت کر رہے ہیں. اس وقفے کے دوران مجھے ایک پیغام موصول ہوا ہے ڈی جی خان سے. کاشف مشتاق صاحب نے پیغام بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جی اگر مجھے ₹5,00,000 کا قرضہ مل جائے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 2 سال کے اندر میں یہ قرضہ واپس کروں گا, کیونکہ میں گوٹ فارم بناؤں گا, بکریوں کا فارم, اس 5,00,000 کے قرضے سے, اور 2 سال کے اندر یہ 5,00,000 واپس کر دوں گا. لیکن کاشف مشتاق صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یہ قرضہ مجھے نہیں ملے گا. جی ڈاکٹر وقار مسعود صاحب. دیکھیے سب سے پہلے میر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسن بھائی کی باتوں سے میری حوصلہ افزائی ہوئی ہے. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس اسکیم کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ماضی جس پہ ان کی گہری نظر ہے اور معاشرتی رویوں کی بنیاد پر ان کا یہ گمان ہے کہ اس ساری چیز کا بھی حشر وہی ہوگا جو ماضی میں اس طرح کی اسکیموں. دیکھیے مجھے غیب کا علم نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ جو بات رکھ سکتا ہوں وہ مبنی بر حقیقت ہے, اور میں کیونکہ اس پورے عمل سے گزرا ہوں اس کی اسکیم کی صورت گری میں, تو میں جو بھی کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو خدشات جن کا اظہار حسن بھائی نے کیا ہے وہ وزیر اعظم کے بھی ذہن میں ہیں اور ان کی صاحبزادی کے بھی ذہن میں ہیں. اور جس طرح سے اس اسکیم کو ہم نے بنایا ہے اور اس پہ نظر رکھی جائے گی, جس طرح سے ہم آغاز کر رہے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بہت شفاف ہوگی, یہ ان تک پہنچے گی جو قابل ہیں. حسن نثار صاحب نے 2 دفعہ ڈاکٹر امجد ثاقب کا ذکر کیا. اب میں آتا ہوں. دیکھیے آپ یہ سمجھیں کہ وزیر اعظم نے 6 نوجوانوں کے لیے اسکیمیں رکھی ہیں. ایک اسکیم یہ ہے جس کا پہلے آغاز کیا ہے, پھر اس کے بعد ہماری دوسری اسکیم آ رہی ہے کہ بلا سود قرضے جو مائکرو فائنانس والے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے ثاقب صاحب جو ہیں وہ ہم نے ان سے بہت تعاون حاصل کیا ہے. جو ہم اس اسکیم کا آغاز کر رہے ہیں جس کے وہ شہسوار ہیں, ان کو کلیدی کردار دیا ہے اس کے اندر, وہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا ڈاکٹر امجد ثاقب آپ کے ساتھ ہیں؟ امجد ثاقب ہمارے ساتھ ہیں ہماری دوسری اسکیم میں جو کہ بعد آئے گی. ٹھیک ہے.
اچھا میں ایک آدھ بات جیسا کہ اس نوجوان نے یہ رکھا ہے، میں جس طرح سے یہ اسکیم آئی ہے اور جس طرح سے وزیر اعظم کی نگاہ ہے، وہ کہ میں نے وزیر اعظم سے یہ عرض کی کہ دیکھیں یہ ہر چیز کا ابتدائی طور پہ بننا اور اس کا بڑا افتتاح ہو جانا یہ آسان کام ہوتے ہیں، مشکل کام اس پہ مستقل نظر رکھنا اور اس کی عمل درآمد کو دیکھنا کہ وہ آپ ہی کے پلان کے ذریعے ہو رہی ہے، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس پہ انہوں نے اتفاق بھی کیا اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کو جو چیئرپرسن بنایا ہے اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی لمحے وہ اس سے لا علم نہ رہیں اور ان کو معلومات حاصل ہوتی رہیں۔ یہ جو نوجوان ہے اس کو قرضہ انشاءاللہ تعالی ملے گا جس طریقے سے یہ اسکیم ڈیزائن ہوئی ہے، اور یہ اس کی ثواب دید ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ 8 سال ہی میں اس نے واپس کرنا ہے، اگر 2 سال میں کر دے تو یہ آسانی ہوگی اس کو، موسٹ ویلکم۔ جی اسد عمر صاحب۔ اچھا حامد، 2-3 باتیں ڈاکٹر صاحب نے کی، ان کے اوپر میں کامنٹ کرتا چلوں۔ ایک تو سائز کی بات کی گئی تھی، جو سوال آپ نے پہلے پوچھا تھا وہ بہت ویلڈ سوال تھا، وہ اہم سوال ہے، اور معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے جو اس کا آپ کو ایکسپلینیشن دی ہے وہ میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ جو ٹوٹل قرضے ملک کے اندر پچھلے کئی سالوں سے دیے جا رہے ہیں اس سے اس کے مماثلت کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پاکستان میں پچھلے اگر 3-4 سال دیکھیں تو پورے پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو، تمام پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کا ملا کے جو نئی بوروئنگ ہوتی ہے وہ 200 ارب روپے سے کم ہو رہی ہے، اور یہ 100 ارب روپے کا قرضہ ہے، یعنی اس سے 50% سے زیادہ قرضہ یہ یہاں سے، تو یہ بہت بڑی رقم ہے، اور ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ہمارے بینکنگ سسٹم میں اتنی بھی سائز کیپیبلٹی نہیں ہے کہ حکومت جو سارا خسارہ کرتی ہے اس کو پورا قرضوں سے کیا جا سکے، تو نوٹ چھاپتی ہے حکومت، پچھلی حکومت بھی چھاپتی رہی ہے، یہ حکومت بھی جو ہے نئے ریکارڈ توڑتی رہی ہے نوٹ چھاپنے کے، تو یہ سائز بہت بڑا ہے۔ دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، وہ کلین لینڈنگ کی جو بات کر رہے تھے، کلین لینڈنگ کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اس نے کچھ چیز گروی رکھائی ہوئی ہے، اگر وہ مقروض ہو گیا، اگر واپس نہیں کر سکا تو آپ اس کی سامان لے لیں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بزنس اگر 90% قرض سے شروع کیا جائے گا، اس بزنس کے ڈوبنے کا خطرہ بہت ہے، اور نوجوانوں کو آپ لے کر آ رہے ہیں جس طریقے سے کریڈٹ کارڈ کے پر ہوا، مل تو گئے پیسے، کتنے لوگ اس کے بعد جکڑے گئے اس کے اندر، تو یہ خطرہ ہے اس میں، اور جو بھی لے رہا ہے پیسہ اس کو سوچ سمجھ کے لینا چاہیے۔ جو ٹرانسپیرنسی کی بات کی، وہ لسٹ حامد لسٹ لگ جائے گی، اس میں نام لکھے ہوں گے محمد نواز ہے، آپ کو کیا پتا چلے گا، اس سے کچھ نہیں پتا چلے گا کہ اس کو قرضہ کیوں ملا ہے۔ لیکن جو سب سے خطرناک بات کی ڈاکٹر صاحب نے، جس سے میں بالکل ڈر گیا ہوں، سہم گیا ہوں، ابھی دوسرے انہوں نے ریپیٹ کیا کہ وزیر اعظم خود اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو، اس کا ڈیزائن، اس کے اپلیکیشن کا وہ ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کی نظر سے نہ اوجھل ہو سکے اسکیم۔ وزیر اعظم صاحب کا بطور وزیر اعظم ٹریک ریکارڈ آپ نے پہلے دیکھا ہے، ہم پیلی ٹیکسی اسکیم میں بھی تمام ریگولیشنز تھی، وہ بھی اسٹیٹ بینک کے بینکوں کے تھرو کیا گیا تھا، اسٹیٹ بینک کا پرویو تھا وہاں پہ، دھجیاں اڑا دی گئی تمام رولز کی، اینڈ میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کا کھڑا ہوا ہے، کرائسس کھڑا ہو گیا، بینکنگ سسٹم کے اندر ڈیفالٹ ہوئے، ان جن نوجوانوں لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے اسد صاحب کے 90s کا دور اور تھا، اس وقت میڈیا اتنا آزاد نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا، جوڈیشری نہیں تھی، 90s میں اور 2013 میں بہت فرق ہے۔ میں ابھی وہیں سے آگے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ وزیر اعظم صاحب کا خود پر ذاتی طور پہ جو بزنس چلانے کا تجربہ ہے، وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈیفالٹرز میں سے ہیں، تو یہ تو اپنا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اب آ جائیں اس کے اوپر کہ اب سسٹم بہت اچھا ہو گیا، میڈیا بڑا تگڑا ہو گیا، حامد میر کیمرہ لے کے پہنچ جاتے ہیں سارے پاکستان کو۔ حامد میر پچھلے 5 سال میں یہ ہماری بیوروکریسی اپنی بہترین انہوں نے کوشش کی ہوگی، 5 سال میں پاکستان کی حکومت جو تھی اس نے دھجیاں اڑا دی تمام رولز کی، کرپشن کی سارے پاکستان کے سامنے بوانگے دول کی، سوائے سپریم کورٹ کے ان کو روک کون سکا؟ کوئی بیوروکریسی میں رول امپلیمنٹ کرا سکا ان سے؟ انہوں نے ہر رول وائلیٹ کیا، اور یہ ابھی ہوا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ رولز ہیں، آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحب اپنی پوری خلوص نیت سے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن سیاسی محرکات کچھ اور چیز ہوتی ہیں۔ جی دانیال صاحب۔ میں حامد میر صاحب آپ کو مجھے یہ باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہیں، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں 406 پارلیمنٹریز میں، یورپین پارلیمنٹ میں آپ نے ذکر کیا 27 ممالک جو ہیں جس کا آپ نے کہا، اس میں سے بیشتر جو ہے نیٹو کے ممالک ہیں، تو ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون نئے ریکارڈ توڑ رہی ہے کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کے لیے نئی مارکیٹس پیدا کر رہی ہے، ان کے لیے ایک فضا بنا رہی ہے، اور ادھر جو ہے بلاکیڈ کیا ہوا ہے، اور تمام نیٹو ممالک آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں ان کے عمران خان صاحب کو، اور یہ
مخالفت برائے مخالفت سنیں نا جی ذرا، یہ پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو ہے جی، میں صفحہ نمبر نہیں یہ پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو میں نہ جائیں، ایک منٹ آپ دیکھیں، یہ اس میں سارا انہوں نے جو ہے نا جو لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہوا ہے کہ یوتھ امپلائمنٹ اسکیم ہم بنائیں گے، سارا کو ان سے ہوئی نہیں ہے تو اب اس کو تنقید کہہ رہے ہیں، ہونا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا صفحہ نمبر 25 ہے. سو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں ہونا چاہیے، تو اگر ہونا چاہیے تو پھر اختلاف کس بات ہے؟ ٹرانسپیرنسی، بہت آپ ٹرانسپیرنسی نہیں، وہ سیاسی کنٹرول، سیاسی کنٹرول، شریف خاندان کے کنٹرول کی بات نہیں، یہ بات نہیں یہ کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان جتنا بڑا ملک ہے، ایک طرف تنقید یہ ہو رہی ہے کہ اماؤنٹ کم ہے، وہ جو حسن نثار صاحب کہہ رہے تھے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اماؤنٹ زیادہ ہے، کہ بینکوں میں سخت نہیں اتنی. تو اس میں allow me to finish please، اس میں جو کہنے کی بات ہے، جو اس میں کنٹرولز لگائے گئے ہیں، پہلے ایسے نہیں ہوتا رہا. یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک بندر بانٹ ہونی ہے، ہر بینک جو ہے ان کے اندر جو افسر ہیں، وہ جو یہ 25 جو ہیڈز ہیں جن کے نیچے 55 تقریباً اسکیمیں جو آپ نے بتائی ہیں، اس میں ایک ایک کی سمیڈا نے فیزیبلٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے کہ مارکیٹ ریٹس کے اوپر کتنی اس میں انویسٹمنٹ ہونی ہے، کن کن چیزوں کی خریداری ہونی ہے. بینک کے افسر جو ہیں وہ ایسے پیسے نقد نہیں پکڑا دیتے، وہ جا کے چیک کرتے ہیں کہ پہلی قسط کے بعد وہ چیزیں جو لینی تھی وہ لی نہیں لی. یہ ساری ڈیو ڈیلیجنس کا جو پروسیس ہے یہ اس میں شامل ہے. یہ آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر سے نوٹ جو ہیں وہ بازار میں سے گزرتے ہیں اتار دینے، ایسا بالکل نہیں ہے. اور پورے دنیا میں سب مانتے ہیں، یہ سب مینیفیسٹوز کا بھی حصہ ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. ہماری گفتگو جاری ہے جی، ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفہ کافی طویل ہو گیا تھا اشتہارات کی وجہ سے، آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرا ہوگا، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. حسن نثار صاحب، آپ نے 2 دفعہ نام لیا تھا ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا، تو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو نیکسٹ فیز ہوگا اس میں ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کی بھی مدد ان کو حاصل ہے، تو کیا کچھ اطمینان حاصل ہوا آپ کو؟ ہاں نہیں، یہ ڈیفینیٹلی اچھی خبر ہے، لیکن ایک دو باتیں اور، کیونکہ ہماری تاریخ ہے کہ اپنا ووٹ بینک بنانے کے لیے بینکوں کا اجاڑا پھیرنا، ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں نا بندے. دوسری بات ایک اور میر صاحب وہ ذہن میں رکھیں، اور ان کو ان سے بلکہ یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ مرغیاں بکریاں پالنا، شہد کی مکھیاں پالنا، یہ بڑا سکلڈ بندہ چاہیے، یہ کوئی للو پھتو آدمی کا کام نہیں ہے. اور یہ بے شمار جتنے چندے آپ نے اور جتنے میں نے پڑھے یا سنے ہیں، ان میں سے بیشتر کام ہیں جو شہروں میں ہو نہیں سکتے. Then there is another aspect، یہ کریڈٹ اورینٹڈ مارکیٹ ہے. مجھے بتائیں بیکری کی جس کو ABC نہیں آتی، اچھے خاصے بندے کو، میرا خیال ہے جتنے لوگ بیٹھے ہیں دوست ہمارے احباب بشمول میرے، ہم میں سے کوئی ہے جو روٹی بنانا جانتا ہو، جو دن میں 3 بار کھاتے ہیں؟ یہ سکلڈ لوگوں کا، اچھا ٹھیک ہے، وہ پھر آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، لیکن پرسنٹیج ورک آؤٹ کر لیں اتنے لوگوں میں سے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ سارے کام دیکھیں، یہ بھیڑیں پالنا، یہ بکریاں مرغیاں پالنا، یہ کام ہے. اور چونکہ میں یہ سارے کام شوقیہ کرتا ہوں، میں ان کی ساری پیچیدگیوں سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. تو آپ ان کی کنسلٹنسی کریں نا، آپ ان کے ایڈوائزر بن جائیں. ان کی کنسلٹنسی نہیں. اچھا ایک اور بات میں آپ کو، شاید یہ اس کا کوئی توڑ پھوڑ کر کے اس سے کوئی بہتر، دیکھیں بات سنیں، کہیں بھی اگر یہ 10 20 50 100 بچوں کو، نوجوانوں کو یہ قرضہ دیتے ہیں، اس علاقے کا کوئی نہ کوئی MLA MP ہوگا، اس کو ضامن بنائیں. ٹھیک ہے، اسے کہیں ان کو مانیٹر کرو. جی ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی تجویز دی ہے. مطلب یہ کر رہے ہیں بالکل. جی حسن صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں. یہ صادق صاحبہ جو ہے، نصرت صادق صاحبہ، ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی. کس پہ ذمہ داری ڈالی ہے؟ نصرت صادق پہ، اور ماروی میمن چیف کوارڈینیٹر بنائی گئی. مطابق 30 لاکھ درخواستیں آ چکی ہیں، 100 روپے یہ وصولی ہو رہی ہے ایک درخواست کی. بہت اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. اور یہ آنے والے دنوں میں کیلکولیٹ کر لیں، اگر یہ ایکسلریٹ ہوتا ہے پروسیس تو یہ کروڑوں میں چلا جائے گا. جی اس پیسے کا پھر اپنا کوئی استعمال. میں حسن بھائی کوشش کرتا ہوں آپ کے کچھ خدشات کو دور کروں. پہلے تو میری عرض یہ ہے کہ یہ کوئی قرضہ مانگنے آئے گا، یہ نہیں ہے کہ قرضہ دے دیا جائے گا. ایک پورا کمپلیٹ ایویلیویشن کا کرائٹیریا بنایا گیا ہے. اس کے 4 ایلیمنٹس. حامد بھائی 1 منٹ کے لیے، مارکیٹ اس چیز کی ہے، اس جگہ اس لوکیشن پہ مارکیٹ ہے یا نہیں ہے، جو بندہ کرنے آ رہا ہے اس کے پاس صلاحیت ہے، ہنر ہے، تجربہ ہے، وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. اور آخری بات یہ کہ اس کے سارے اینٹیسیڈنٹس ویریفائی ہو گئے، وہ اپنی سیکیورٹی لے کر آ گیا ہے،
اور یہ ویریفیکیشن وغیرہ کر کے یہ چوتھا ایلیمنٹ ہے. یہ بات ہوگی. اب جیسا کہ لیکن ایک سوال میری طرف سے بھی ارشاد کہ اب ایک دور دراز علاقے میں ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, اس نے میٹرک کیا, ایف اے کیا ہوا ہے, وہ ایک کاروبار کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ ضمانت کدھر سے لے کے آئے گا, وہ اٹیسٹیشن کہاں سے لے کے آئے گا, اور اس کو گارنٹی کون دے گا بیچارے کو؟ میری عرض سنیں. پہلی بات یہ کہ یہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے یہ پروگرام. نیشنل بینک کی 400 برانچز ڈیزگنیٹ ہوئی ہیں, لیکن 1300 برانچیں فارم وصول کریں گی جب وہ بھر کے آئے گا, اور چاروں صوبوں کے علاوہ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان وغیرہ سب. تو لہٰذا اس پروگرام کی پہنچ پورے ملک میں ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں یہ, اور خصوصاً وزیر اعظم نے یہ بات کہی کہ یہ امانت ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہے. اچھا, اب امانت ہے تو اس میں خیانت تو نہیں ہونی چاہیے نا, اور امانت کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کے متعلق اگر کوئی تحفظ حاصل کر لیا جائے. اب دیکھیے, اگر میری بیکری میں نے بیکری بنائی آپ سے قرضہ لے کے, میں قرضہ واپس کر رہا ہوں, میری بیکری میں ایک حادثہ ہو گیا, آگ لگ گئی, پھر میں کیا کروں؟ دیکھیے یہاں پر یہ جس طریقے سے بینکنگ کا کاروبار ہوتا ہے اور اس کے جو لوازمات ہیں اس سے یہ اسکیم وابستہ ہوگی. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ ہم حکومت کی طرف سے 2 یہاں پر سہولتیں مہیا کر رہے ہیں. ایک یہ کہ جو مارک اپ ہے اگر وہ آج 15% ہے تو ہم صرف ان سے 8% چارج کر رہے ہیں, 7% حکومت دے رہی ہے. دوسرا یہ کہ اگر اس میں نقصانات ہوں گے تو اس کا ایک حصہ جو ہے ہم برداشت کر رہے ہیں, وہ 5% تک رکھا ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا سا اسد عمر صاحب نے جو 10% ایکویٹی کو کہا ہے کہ یہ بڑے خدشات اور خطرات کا باعث ہوگی, میری عرض یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک انڈسٹریل پروجیکٹ جو ہوتا ہے جس میں ڈیٹ ایکویٹی کا خیال رکھا جاتا ہے 70, 60, 20, 80, بھئی یہ بہت چھوٹا قرضہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب مائکرو فائنانس میں آتے ہیں حامد بھائی, تو وہاں تو صرف اور صرف 25,000 روپے پر کوئی ایکویٹی نہیں مانگی جاتی, پورا کا پورا وہ تو 100% جو ہے ڈیٹ ہوتا ہے. تو یہ چھوٹے قرضوں میں یہ تقاضا کرنا, اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ 2 لاکھ روپے لانا, مثال کے طور پہ میں 20 لاکھ والی کی بات کر رہا ہوں, اس میں 2 لاکھ کا اپنا سرمایہ لانا اور اس کو ثابت کرنا کہ یہ ہے اور یہ پروگرام میں مشکل ہے, مشکل نہیں ہے. اور اس کو جلدی سے ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں, مائکرو فائنانس جن کی انہوں نے بات کی کہ وہاں پہ یہ لوازمات نہیں دیکھے جاتے, ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑی اس وقت کنٹروورسی کھڑی ہوئی بھی ہے. لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں کیونکہ قرضے لے لیے, لیکن وہ قرضوں کا بوجھ کیونکہ اس بزنس سے برداشت نہیں کیا جا سکا, جب وہ واپس لینے کے لیے آئے تو ان کی زندگی میں اتنی مشکلات ہوئیں, اور یہ ایک بہت کنٹروورشل سبجیکٹ ہے. لیکن اگر یہ ہندوستان میں تجربہ ناکام ہو گیا تو ضروری تو نہیں پاکستان میں میں یہ نہیں, دیکھیں ہم صرف ہم کہہ کیا رہے ہیں, ہم دیکھیں ہم حامد یہ کہہ رہے کہ یہ قرضہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہم پہلی بات کہہ رہے ہیں کہ ایسی اسکیم ہونی چاہیے. ہم دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسکیم اگر ایسے کی جائے کہ وہ جو بچہ لے رہا ہے یہ قرضہ وہ کامیاب ہو تو وہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس میں کبھی کبھی یہ کوشش آپ کو کرنی پڑتی ہے کہ کام اگر آپ اتنا بڑا کر سکتے تھے زیادہ قرضہ لے کے تو تھوڑا سا کم کر لیں, لیکن یہ کامیابی یہ گنجائش موجود ہے کہ 3 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کو دوبارہ بلا کے, یہ میں کلیئر کر دوں, 3 سے 6 مہینے میں کچھ بھی نہیں پتا چلے گا, بیکاز 3 سے 6 مہینے تو صرف ڈسبرسمنٹ ہوگی. 2 سے 3 سال کے درمیان آپ کو پتا چلے گا اسکیم کامیاب ہے یا نہیں ہے, اس لیے کہ پہلے سال میں قرضے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے, پہلے سال میں تو ری پیمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جب ری پیمنٹ سٹارٹ ہوں گی جب آپ کو پتا چلے گا کہ اچھے طریقے سے کیا گیا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہم 3 مہینے کے بعد بھی آپ کو پوچھیں گے کہ آپ نے کتنے لوگوں کو قرضے دیے, اور ہم سپاٹ پہ جا کے دیکھیں گے کہ کہاں پہ کاروبار شروع ہوا ہے. آپ کریے, اور ہمارا یعنی کہ اس پروگرام میں جو بھی یعنی کہ حکومت ہے اس کا اپنا نظام ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے. اور میں آپ سے کہتا چلوں, دیکھیے یہ خدشات ہیں اور یہ خدشات ہمارے ذہنوں میں بھی. چلے ٹھیک ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوئی بغیر دیکھے اور سوجے بوجھے یہ کام کا آغاز کیا ہے. ایک اچھا کام ہو رہا ہے, آپ نے خود ٹھیک ہے اس بات کو تسلیم کیا, حسن بھائی نے بھی کیا ہے, لیکن یہ کہا ہے کہ ماضی کے تجربے سے لگتا ہے کہ یہ بھی اسی انجام کو پہنچے گا جیسے ماضی میں اور چیزوں. اللہ کرے ایسا نہ ہو, اللہ کرے ایسا نہ ہو. اور میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی نیک نیتی کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے. چلیں میرے پاس وقت ختم ہو گیا. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. حسن نثار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے جو اعتراضات اٹھائے, جو خدشات جن کا آپ نے اظہار کیا, ڈاکٹر وقار مسعود صاحب نے ان کا جواب دینے کی کوشش کی. لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اگر دوسرے ملکوں میں یہ اسکیم ناکام ہوئی ہے تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے پاکستان میں یہ اسکیم کامیاب ہو جائے, اور ماضی کے تجربات کی روشنی سے
کچھ اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو ان سے سبق بھی سیکھنا چاہیے، اور اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ اس اسکیم کو دیکھ رہے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی مانیٹر کر رہے ہیں، لیکن انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی اس کو مانیٹر کر رہا ہے، عدلیہ بھی مانیٹر کر رہی ہے، اور عام پاکستانی بھی مانیٹر کر رہے ہیں. اسکیم اچھی ہوگی تو سب اس کو اپریشیٹ کریں گے، اسکیم بری ہوگی تو 5 سال کے بعد نتیجہ ہمارے سامنے آ جائے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ.